बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबह का सितारा। तमाम जिन लोगों ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है, तो नाज़रीन देखें हमें आपकी सेहत का कितना ख्याल है। आज हमारा जो तकरीबन शो है वो हेल्थ के ऊपर है, फ़िज़िकल हेल्थ, और अब प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ के हवाले से, जहाँ पर फ़िज़िकल हेल्थ के हवाले से जिस्मानी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। हम कितने परेशान होते हैं, कितने कंसर्न होते हैं कि हमारी दिल की सेहत अच्छी रहे। अगर डायबिटीज़ है, अगर ब्लड प्रेशर है या कोई और इशू है, तो हम उसकी प्रॉपर मेडिकेशन करें, वक्त पर अद्वियात लें, डॉक्टर के जो प्रॉपर विजिट्स हैं वो करें। लेकिन हम में से कितने लोग ऐसे हैं, कितनी परसेंटेज उन लोगों की है जो कि दिमागी मर्ज़ में मुब्तला होते हैं, या बहुत अंडर स्ट्रेस रहते हैं, या बहुत प्रेशर या एंजाइटी में रहते हैं, या जो दीगर जहनी दिमागी बीमारी हैं, और वो लोग डॉक्टर को, साइकोलॉजिस्ट को या साइकेट्रिस्ट को विज़िट करें। दवाई खाना बहुत आज के दौर में भी ऑड समझा जाता है। साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट के पास आज भी जाना लोग अच्छा नहीं समझते हैं, और इसके साथ यही बात बार बार की जाती है कि भाई हम कोई पागल हैं कि हम किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। तो बेसिकली स्ट्रेस, एंजाइटी, ये मर्ज़ कब इतना बढ़ जाता है हमें पता ही नहीं चलता। इसके सिम्टम्स किस तरह से हैं, स्वेयर कब होते हैं, और हमें दीगर बीमारियों के साथ, ये मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के साथ किस तरह से ये इन्वॉल्व करते हैं उनमें, और आपको कब ज़रूरत है हेल्प की, सपोर्ट की, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं, यकीनी तौर पर किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, डॉक्टर सदाकत अली साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। उनसे पहले हम जानेंगे कि जो बेचैनी, एंजाइटी और स्ट्रेस है, ये किस तरह से कब बढ़ती है कि दीगर जहनी मसाइल जन्म लेना शुरू हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, पहले फ़र्क मैं जानना चाहूँगी कि बेचैनी, एंजाइटी या स्ट्रेस में होना, इसमें एक तो फ़र्क क्या है और क्या सिम्टम्स हैं इसके? एक तो बेचैनी हमारी ज़िंदगी का नॉर्मल हिस्सा भी है, क्योंकि इसकी मदद से हम कोई ना कोई काम करने की तरफ मुतवज्जो होते हैं। ठीक। ये हमारे मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाने का एक कुदरती तरीका भी है, और हमें खुद ब खुद एक अंदर से एहसास होने लगता है कि कोई काम करने का है जो हम नहीं कर रहे हैं, और बेचैनी उसका एक इशारा देती है हमें, और हम उस काम की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन कभी कभी बेचैनी हमारी आदत बन जाती है, कभी कभी बेचैनी इस कदर बढ़ जाती है कि वो फ़ायदा तो कोई नहीं देती, उल्टा हमें मफलूज करके रख देती है। ये कई किस्म की एंग्जाइटी होती है। अमूमी तौर पर लोग ज़्यादा आजकल वाकिफ़ हैं पैनिक अटैक से, कि अचानक रात को नींद खुलती है, या दिन को किसी सिचुएशन में सडनली दिल बहुत तेज़ तेज़ धड़कने लगता है, और स्वेटिंग होती है, और ऐसे लगता है जैसे दम घुटने वाला है, सीने में कोई घुटन सी, दर्द सी महसूस होती है, और कई दफ़ा शक पड़ता है कि जैसे खुदा ना खास्ता कोई दिल का दौरा तो नहीं हो गया। तो ये जो एंग्जाइटी है, जो पैनिक अटैक की शक्ल में आती है, बहुत सारे लोगों को इसका सामना होता है। एक जनरलाइज्ड एंग्जाइटी होती है कि हर सिचुएशन में हवा में कुछ बेचैनी तैरती हुई नज़र आती है। ऐसे लगता है कि इर्द गिर्द के माहौल में बेचैनी है, हालांकि वो बेचैनी हमारी अपनी परसेप्शन में होती है, माहौल ठीक होता है। एक ही सिचुएशन में कई लोग बहुत ज़्यादा असर नहीं लेते, और दूसरे बहुत से लोग बेचैन महसूस करते हैं, अपने आप को बड़ा अपसेट महसूस करते हैं। तो ये हमारा अपना एक सॉफ्टवेयर भी है कि हम बेचैनी से क्या असर लेते हैं। जो लोग ज़िम्मेदार पोस्टों पर होते हैं या एमरजेंसीज़ को डील कर रहे होते हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता बेचैनी तंग करना हट जाती है, मना हो जाती है। लेकिन जिन लोगों को कभी कभार ही किसी मुश्किल सिचुएशन को हैंडल करने का मौका मिलता है, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात इस बारे में। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगी, कुछ अलामात हैं जिनका मैं तज़किरा करना चाहूँगी, और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आया वो नॉर्मल है, या वो कोई ख़ास कंडीशन है, या फिर हमारी आदत होती है। जैसे कि कुछ लोग बात करते हुए अक्सर पैर बहुत हिलाते हैं, आपने भी बहुत सारे ऐसे लोगों को नोटिस किया होगा, तेज़ तेज़ बातें करते हैं, बहुत जज्बाती लगते हैं अपने बात करते हुए, अक्सर उनकी बातें बेरब्त भी हो जाती हैं। तो ये आदत है, नॉर्मल है, या कोई कंडीशन है?
اس کے پس پردہ بے چینی کی علامت تو بہرحال موجود ہے جی کہ اپنی توجہ ہٹانے کے لیے جسم کے کسی حصے کو ہلاتے رہنا یا کوئی ایسا کام ساتھ میں کرتے رہنا جس سے توجہ ہٹانا مقصود ہو، آہستہ آہستہ پھر یہ عادت ہو جاتی ہے. ہم اسے عادت نہیں کہیں گے بلکہ علت کہیں گے. کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ بات کرتے ہیں جب ایک دوسرے کے ساتھ تو وہ منہ میں کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا پھونک رہے ہوتے ہیں، اور وہ بیچ میں ذرا وقفہ آ جاتا ہے تو بیچ میں کوئی منہ میں تسبیح کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ ایسا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی انگزائٹی کی نشانی ہے کہ وہ اپنی توجہ اپنے اصل مسئلوں سے ہٹانا چاہتے ہیں، اور جو کام بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کو بھی پوری توجہ نہیں دیتے کیونکہ بار بار دھیان ان کا انگزائٹی کی طرف جا رہا ہوتا ہے. تو ہماری زندگی میں آج کل 21ویں صدی میں انگزائٹی بہت زیادہ ہے کیونکہ ہماری جو سکلز ہیں زندگی گزارنے کی وہ 20ویں صدی والی ہیں، اور اب چونکہ بڑی تیزی آ گئی ہے زندگی میں. آج سے 50-60 سال پہلے چیزیں آہستہ آہستہ وقوع پذیر ہوتی تھیں اور بیچ میں موقع مل جاتا تھا ریکیوپریٹ کرنے کا، دم لینے کا موقع مل جاتا تھا. اب آپ کسی کو خط نہیں لکھتے، اب آپ میسج بھیجتے ہیں واٹس ایپ پہ یا ای میل بھیجتے ہیں جس کا فوراً جواب آتا ہے، اور وہ جو ای میل آپ کی جاتی ہے وہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ سے جاتی ہے، اور پھر جواب بھی جلدی آ جاتا ہے. تو آپ کو موقع نہیں ملتا سوچ بچار کا بیچ میں. یعنی جو تھنکنگ پروسیس ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص حکمت سے ہمارا تھنکنگ پروسیس بھی بہت تیز بنایا ہے، اور ہمارے جو دماغ کے جو سیلز ہیں، جو نیورونز ہیں، وہ بھی بڑی ہائی سپیڈ سے ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں، یا دماغ کے مختلف حصے آپس میں بہت تیزی سے مشورے کرتے ہیں. اور اتفاق کی بات ہے کہ ان کے مشورہ کرنے کی اور مشورہ لینے اور واپس جواب دینے کی جو سپیڈ ہے وہ بھی 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بتایا کہ یہ اسٹریس ہی ایک وہ ہارمون ہے جس کو ریلیز کرنا بھی ضروری ہے، کہ اگر ہمیں ارج ہوتی ہے نا اپنے کام مکمل کرنے کی، اور اگر ہمیں اسٹریس نہ ہو تو شاید ہم تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں اور اپنی زندگی کے جو معمول کے کام ہیں شاید ہم وہ بھی نہ کر پائیں. لیکن میں خاص کر بات کرنا چاہوں گی اوور اسٹریسڈ لوگوں کی، جو کہ شکایت کرتے ہیں کہ رات کو نیند نہیں آتی. تو نیند کی کمی بھی کیا ایک اس کا سمٹم ہے؟ پھر خاص کر وہ لوگ جو اسی سٹریس کی وجہ سے یا انزائٹی کی وجہ سے یا اوور پریشر ہونے کی وجہ سے اپنے ریلیشنز کو خراب کر رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگ بہت چڑچڑے پن کا بھی شکار ہوتے ہیں. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی سوتا نہیں ہے تو اس کو بے چینی ہوگی، پھر بے چینی ہوگی تو پھر وہ سوئے گا نہیں. تو دماغ ہے نا وہ بنیادی ہمارا جو آرگن ہے جو اس چیز کا ذمہ دار ہے کہ ہم اچھا محسوس کریں اور ہماری کارکردگی دماغی بہت اچھی ہو اور ہم دوسروں لوگوں کے ساتھ اچھا تال میل بنا کے رہ سکیں. لیکن دماغ ایک ایسا آرگن ہے اور واحد آرگن ہے جس کے بارے میں ہم بالکل فکر نہیں کرتے. ہم اپنے دیگر آرگنز کے بارے میں کچھ نہ کچھ نگہداشت کرتے ہیں، ان کے علاج کے بارے میں سوچتے ہیں. دانت میں درد ہو تو دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آنکھ میں کوئی نظر کی کمزوری ہو تو آنکھوں کے پاس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. لیکن کیا آپ نے کبھی کسی بندے کو یہ کسی سے مشورہ کرتے دیکھا کہ کوئی بتاؤ یار اچھا ڈاکٹر میں ذرا اپنے دماغ کا معائنہ کرانا چاہتا ہوں؟ دماغ کا معائنہ کرانا چاہتا ہوں کا لفظ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا. حالانکہ یہ بھی دل کی طرح ایک آرگن ہے اور پھیپھڑوں کی طرح یہ بھی فنکشن کرتا ہے اور ہمارے لیے بڑے ضروری افادیت برے کام کرتا ہے. تو اگر دماغ ایک آرگن ہے تو باقی آرگنز کی طرح اس کو بھی نگہداشت کی ضرورت ہوگی، اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو پھر علاج کی ضرورت ہوگی. محض اس لیے کہ دماغ ہمارے سر کے اندر ہے اور ہمارا جو مائنڈ ہے وہ بھی سر کے اندر ہے تو ہم اس کو کچھ گڑبڑ سا کر دیتے ہیں. ایکچولی ہمارا جو مائنڈ ہے، یعنی جو سافٹ ویئر ڈیولپ ہوتا ہے ہمارا پیدا ہونے کے بعد، اور ہمارا جو برین ہے یعنی ہارڈ ویئر ہے، ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا رشتہ ہے. اور ہارڈ ویئر کے اندر یہ جو مسائل پیدا ہوتے ہیں کچھ کا تعلق سافٹ ویئر سے بھی ہوتا ہے. جو باتیں ہم سنتے ہیں ان کا اثر ہارڈ ویئر پہ ہوتا ہے. ہارڈ ویئر پہ یعنی دماغ کیسے رسپونڈ کرتا ہے اس کا بھی بڑا تعلق ہے اس بات سے. لیکن جو نگہداشت ہے دماغ کی وہ ہم
ایسے ہی کرتے ہیں جیسے کوئی سوتیلا آرگن ہوتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو سونے کا آپ دیکھ لیجئے، راتوں کو لوگ دیر تک جاگتے ہیں اور صبح پھر دیر تک سوتے ہیں، جو کہ زیادہ فائدہ مند نہیں ہوتا. وقت پہ سونا، وقت پہ جاگنا دماغی صحت کے لیے بہت اچھا. آپ نے کبھی کسی ایسے بندے کو دماغی مسائل کا شکار نہیں دیکھا ہوگا یا بے چینی اور ڈپریشن کا شکار نہیں دیکھا ہوگا جو رات کو 9 بجے سوتا ہے اور سویرے 5 بجے اٹھتا ہے. کریکٹ. آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا. آپ نے کبھی کسی ایسے بندے کو بے چین نہیں دیکھا ہوگا جو روزانہ کم از کم 5-6 کلومیٹر واک کرتا ہو یا فزیکل ایکٹیویٹی کرتا ہو. آپ نے ہمیشہ ان لوگوں کو ایسے مسائل کا شکار دیکھا ہوگا کہ جو سونے جاگنے کا خیال نہیں کرتے، ورزش نہیں کرتے اور کھاتے بے پناہ ہیں. کیونکہ دنیا میں کھانے پینے والی چیزیں اتنی مزیدار آ گئی ہیں اور اتنی ڈھیر ساری آ گئی ہیں اور ڈور سٹیپ پہ ڈلیور ہو رہی ہیں. کریکٹ. اور بس ایک فون پہ بس تھوڑا کہنے کی دیر ہے کہ تھوڑی دیر میں آپ تک گرما گرم کھانا پہنچ جائے گا. چاہے رات کے 3 بجے ہوں، پزا کھائے جا رہا ہے کیونکہ اس وقت ایک کے ساتھ ایک فری بھی ملتا ہے. تو کھانا پینا گڑبڑ، سونا جاگنا گڑبڑ اور ورزش نہ کرنا، اور پھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھپٹنا، لڑنا، یہ جو نکتہ چینی ہے، یہ جو توہین امیزی ہے، اور پھر سٹون والنگ کر لینا، چپ کر جانا، یعنی باڈی لینگویج سے غلط میسج بھیجنا. تو یہ ساری چیزیں مل کے تو انگزائٹی کو ایک بیماری کی شکل دے دیتی ہیں جو کہ ویسے ایک پازیٹیو ایموشن ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں پوچھنا چاہوں گی اس کی بھی کیا کوئی ایکسرسائز ہے، کوئی پریکٹس ہے؟ اکثر ہم نے لوگ دیکھے ہیں نا جو کہ بہت ہی اسٹرانگ نروس کے ہوتے ہیں، بڑے اچھے فیصلے کرتے ہیں، بڑے مضبوط ہوتے ہیں، کرٹیکل مشکل سچویشن میں اپنے آپ پر قابو پانا جانتے ہیں. ایک عام شخص جو کہ اتنی اسٹرانگ نروس کا مالک نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو بہتر کیسے کر سکتا ہے کہ بہت جذباتیت اس میں نہ ہو، زندگی میں اچھے فیصلے لے، ٹھہراؤ اس میں ہو؟ دیکھیں، یہ ایسی ٹرمز بنی ہوئی ہیں کہ کوئی اسٹرانگ نروس کا مالک ہے اور کوئی کمزور نروس کا مالک ہے. انسانوں کا دماغ ہے جس میں 100 بلین نیورونز ہر ایک کو ملتے ہیں اور یہ پیدائش پہ ہی پورے ہوتے اور پھر گرو کرتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ ان سے کام لیتے ہیں، کچھ لوگ ان سے کام نہیں لیتے. یہ جو 100 بلین نیورونز ہیں، انہوں نے صلاح مشورہ کر کے آپ کی خدمت کرنی ہوتی ہے، اور آپ کے نیورون کتنا صلاح مشورہ کریں گے یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ انہیں کتنا صلاح مشورہ کرنے کے لیے کوئی فوڈ فار تھاٹ دیتے ہیں. جیسے اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے اور آپ اپنے دماغ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ مہنگائی ہے اور مجھے مشکلات پیش آ رہی ہیں زندگی کی چیزیں خریدنے میں یا بجلی کا بل ادا کرنے میں، تو آپ اپنے دماغ سے کہتے ہیں کہ مہنگائی کا کوئی حل دو. تو پھر آپ کے دماغ کے جو خلیے ہیں وہ آپس میں باتیں کرنے لگتے ہیں کہ جو ہمارا مالک ہے اس کو دشواری ہو رہی ہے مہنگائی کی، تو وہ آپس میں صلاح مشورے کر کے کوئی حل دیتے ہیں جس سے آپ اپنی آمدنی بڑھا سکیں اور آپ اپنے طرز زندگی میں ایسی تبدیلیاں لا سکیں کہ جس سے آپ کے اخراجات کم ہوں اور آپ کا معیار زندگی بھی کم نہ ہو. تو جتنا آپ کے دماغ کے خلیے یعنی نیورون آپس میں باتیں کریں گے، اتنا ہی ان کے درمیان رابطے مضبوط ہو جائیں گے. وہ ایک دوسرے کے ساتھ باقاعدہ تاروں کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جائیں گے، اور یہ کوئی بجلی کا نظام ہے جو کیمیکلز کی مدد سے چلتا ہے اور بڑی تیزی سے آپ کو آپ کا دماغ سلوشنز پرووائڈ کرتا ہے. چاہے آپ سو رہے ہو تو آپ کا دماغ نہیں سو رہا ہوتا، یعنی سارا دماغ نہیں سوتا، دماغ باری باری سوتا ہے، اور آپ کے جسم کا نظام سوتے میں بھی چلتا رہتا ہے، سوچ بچار بھی چلتی رہتی ہے، آپ کے مسائل کا حل بھی دماغ تلاش کرتا رہتا ہے، بشرطے کہ دیکھیں اگر آپ اپنے مسل سے کام نہیں لیں گے تو وہ ڈیولپ تو نہیں ہوں گے نا. اسی طرح اگر آپ اپنے دماغ سے کام لینا شروع کر دیں تو وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر آج آپ کرکٹ کھیلنا شروع کر دیں تو آپ کے کچھ نیورونز جو ہیں وہ کرکٹ کی طرف مائل ہو جائیں گے. پھر آپ روز کھیلنے جائیں گے تو زیادہ سے زیادہ برین سیلز جو ہیں کرکٹ کے کھیل کے اندر انوالو ہونا شروع ہو جائیں گے. تو جوں آپ کوئی کام کریں گے، جیسے آپ کمانا چاہتے ہیں، آپ کے ذہن میں تمنا ہے کہ آپ کی آمدنی بڑھ جائے، تو اگر آپ روزانہ اس پہ سوچ بچار کرتے ہیں تو آپ کا زیادہ سے زیادہ جو برین ہے وہ اس طرف انویسٹ ہو جائے گا. اگر آپ میاں بیوی کے تعلقات اچھے چاہتے ہیں
اور کوئی رنجش پیدا ہو گئی ہے آپس میں اور آپ اس پہ سوچنا شروع کر دیں گے تو آپ کا دماغ آپ کو بتانا شروع کرے گا. پر فوڈ فار تھاٹ باہر سے بھی چاہیے. آپ گوگل پہ بھی جائیں گے کہ اچھا میاں بیوی کیسے لڑنے سے باز رہ سکتے ہیں, آمدنی بڑھانے کے ذریعے کیا ہیں, اچھا فزیکل فٹنس کیا ہوتی ہے, تعلقات عامہ کیا چیز ہوتی ہے. تو آج کا جو زمانہ ہے اس لحاظ سے بڑا خوبصورت ہے کہ آپ کو بڑی آسانی سے قریب ترین سلوشن مل رہے ہوتے ہیں. پہلے آپ کہیں لائبریری جاتے تھے یا کوئی رول ماڈل ڈھونڈتے تھے یا کوئی کنسلٹنٹ ڈھونڈتے تھے. آج کل تو ہر مسئلہ تقریباً 99.9 مسئلے جو کہ میری اور آپ کی زندگی میں اہم ہیں ان کے بارے میں بہت ترتیب سے صاف ستھرے طریقے سے بتایا ہوتا ہے کہ یہ سٹیپس ہیں آپ لے لیجئے, اور وہاں اچھے سلوشن, بہت اچھے سلوشن, کم اچھے سلوشن سارے بڑی ترتیب سے ہوتے ہیں اور آپ کو ایک نظر میں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ادھر جانا ہے, ادھر نہیں جانا, یہ معقول جگہ ہے یا معقول اتھارٹی ہے. تو آپ کو کنسلٹیشن اویلیبل ہے, شیم کی کوئی بات نہیں. وہ جو آپ کہہ رہی تھی کہ لوگ کہتے ہیں ہم کوئی پاگل ہیں, بھئی آپ نے ویسے کبھی کسی پاگل کو سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے دیکھا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ پاگل جو ہوتے ہیں وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں. سائیکیٹرسٹ کے پاس سمجھدار لوگ جاتے ہیں, عقل والے لوگ جاتے ہیں. سائیکالوجسٹ کے پاس وہ لوگ جاتے ہیں جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ بادشاہوں کے مشیر ہوتے ہیں, کاؤنسلر ہوتے ہیں, کھلاڑیوں کے ہوتے ہیں. تو جتنا کسی کا اچھا معیار زندگی ہوگا تو اس کے پیچھے آپ کو مشاورت کا ایک پورا تانا بانا بھی نظر آئے گا. تو جو لوگ کنویں کے مینڈک بن کے رہنا چاہتے ہیں اور خود بھی ٹراتے رہتے ہیں اور ان کے ارد گرد مینڈک بھی ٹراتے رہتے ہیں تو وہ تو کوئی سیکھ نہیں پائیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ یہ جو پرانی متس ہیں کہ مشورہ کرنے کے لیے اگر میں جاؤں گا تو اس کا مطلب ہے کہ میں بے وقوف ہوں گا, نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ مشورہ کرنے جائیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ عقل والے ہیں. تو بنیادی طور پر ہمیں بہت ساری غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا ہوگا, بہت ساری متس کو توڑنا ہوگا. ہمارے بہت سارے نظریات جو کہ ہزاروں سال پرانے ہوتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں نظریات, ان کو ہم نہیں چھوڑتے. ہم فزیکل ترقی کو تو جلدی قبول کرتے ہیں, سائیکولوجیکل مشوروں کو جلدی قبول نہیں کرتے. آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے جہازوں میں سفر کرنا بڑی تیزی سے شروع کر دیا. موبائل فون تو آپ نے دیکھا کمال ہو گئی کہ ود ان منتھس اینڈ ایئرس آپ کے ملک میں ابھی گھر میں جو کام کرنے والی خواتین, مزدور, مستری, سب کے پاس ہوتا ہے. لیکن اگر آپ انہیں مشاورت کی بات کریں تو ان کی زندگی میں مشاورت کا کوئی سلسلہ نہیں. اور جہاں سے مفت میں مشاورت بھی ملتی ہے جیسے یوٹیوب سے, وہاں سے بھی وہ لینے کے لیے تیار نہیں. اگر اپنے رشتہ داروں میں کوئی معقول بندہ ہے تو وہ بھی اس کے پاس نہیں جائیں گے, کسی نامعقول آدمی کے پاس جائیں گے جو ان کی ہاں میں ہاں ملائے, جو ان کو سیدھی کھری سچی بات بتانے والا ہو خاندان میں. لوگ اس کے پاس جانے سے بھی پرہیز کرتے ہیں. تو یہ تو ہمیں چوائسز اور تو ڈاکٹر صاحب یہ تو بڑی اچھی بات ہے نا کہ ایک شخص, ایک سائیکالوجسٹ جو کہ نفسیات کا ماہر بھی ہے, وہ آپ کو جانتا نہیں ہے, پہچانتا نہیں ہے, آپ کو جج نہیں کرے گا, آپ کو کوئی الٹا سیدھا مشورہ نہیں دے گا, کیونکہ یوزلی ہم اپنے گھروں کے مسائل کسی ایسے شخص سے لے رہے ہوتے ہیں جو اینڈ پہ بیڑا غرق ہی ہمارے گھروں کا ہو جاتا ہے. تو کیتھارسس کرنا ضروری ہے, مشورہ کرنا, ہیلپ لے لینا, سپورٹ لے لینا, اپنی انا کو مار لینا, اپنی غلطی کو تسلیم کر لینا, یہ تو وہی شخص ہمیں بہتر بتا سکتا ہے نا جو ہمیں نہیں جانتا. دیکھیے کتھارسس ایک بڑی پرانی چیز ہے اور اب آپ کبھی بھی نہیں کسی سے سنیں گے کہ لوگ سائیکالوجسٹ کے پاس اس لیے جائیں کہ وہ اپنا کتھارسس کریں. یعنی پہلے سوچا جاتا تھا کہ سائیکالوجسٹ کا کام یہ ہے کہ آپ جائیں گے اس کے پاس اور آپ باتیں کریں گے اور پھر وہ آپ سے باتیں کریں گے اور پھر آپ اس سے باتیں کریں گے اور باتیں ہوتی رہیں گی. لیکن آج سائیکالوجسٹ یہ نہیں کرتا, وہ بات غور سے سنتا ہے اچھی طرح اور پھر اس کو سائڈ پہ رکھتا ہے اور سلوشن دے دیتا ہے آپ کو سیدھا سیدھا. جیسے کہ میاں بیوی ہیں, وہ اگر ناراض ہیں, رنجش میں ہیں, طلاق ہونے والی ہے, تو وہ ایک دوسرے کے خلاف پورا استغاثہ لے کے آتے ہیں, پوری دفعات ہوتی ہیں کہ یہ کیا, وہ کیا, فلاں کیا. آج کا سائیکالوجسٹ سنے گا اور بات کو سائڈ پہ رکھے گا اور جو بھی آپ کے پاس آیا ہے مشورے کے لیے اس کو کہے گا کہ آپ نکتہ چینی سے باز رہ سکتے ہیں, کیا آپ توہین آمیزی چھوڑ سکتے ہیں, کیا آپ چپ تان لینا, خاموش ہو جانا, اس سے باز رہ سکتے ہیں. کیونکہ کسی چیز سے باز رہنا نسبتاً زیادہ آسان ہوتا ہے
اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ اس چیز سے باز رہیں اور مقابلے میں ہو کہ یہ چیز کریں تو باز رہنا تو بہت آسان ہے. آپ کو کہا جا رہا ہے کہ کچھ نہیں کرنا, تو اگر آپ نکتہ چینی کرتے ہیں تو باز آ جائیں. لیکن اگر آپ کو اپنے خاوند سے یا بیوی سے شکایت ہے تو شکایت کریں اور ریمیڈی بتائیں. کریکٹ. دیکھیں, شکایت کرنا اور ریمیڈی بتانا یہ نکتہ چینی نہیں ہوتی. نکتہ چینی ہوتی ہے جب آپ بہچاڑ کر دیتے ہیں, جب آپ ایک وقت میں ایک بات نہیں کرتے, آپ بالکل ایک جیسے چھٹا نہیں کہتے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بھی ایک بہچاڑ کر دینا, چاروں طرف گولیوں کی بہچاڑ کر دینا, تو اس کو نکتہ چینی کہتے ہیں. اور اس میں تھوڑی توہین آمیزی پھر خود بخود شامل ہو جاتی ہے. تو اس طرح آج کل سلوشنز کی طرف آپ کو بتایا جاتا ہے, وائٹل بیہیویئرز بتائے جاتے ہیں کہ اگر آپ فرض کریں آپ کسی بندے کو کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی میرے کوئی دوست نہیں بنتے, تو آپ کہتے ہیں اچھا آپ صرف مسکرانا شروع کر دیں, مسکرانے کی عادت ڈال دیں, آپ کے دوست بنیں گے. آپ تعریف کرنے کی عادت اپنا لیں, لوگوں کی آپ تعریف کریں, اپریسیشن کریں, آپ کے دوست بننے شروع ہو جائیں گے. تو آج کل یہ ہے کہ آپ کو آسان چیزیں بتائی جاتی ہیں جن کے نتائج غیر متوقع طور پر بہت بڑے ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں کوئکلی اس بات کا میں کمنٹ لینا چاہوں گی آپ سے. ان لوگوں کا ذکر کرنا چاہوں گی جو کہ نفسیاتی دباؤ اتنا برداشت نہیں کر پاتے ہیں, جن کو پینک اٹیکس بھی ہوتے ہیں, اور جن کو سوسائڈل تھاٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیے, سوسائڈل تھاٹس کا زیادہ تر تعلق تو ڈپریشن سے ہے, جو کہ انگزائٹی مسلسل ہو تو ڈپریشن بھی آ جاتی ہے, ری ایکٹیو ڈپریشن آ جاتی ہے, جو کاؤنسلنگ اور دوائیوں کی مدد سے آپ اپنے مسائل اس قسم کے حل کر سکتے ہیں. جہاں تک انگزائٹی ڈس آرڈر کا تعلق ہے, بعض لوگوں میں یہ جینیٹک نیچر کی ہوتی ہے اور یہ ایک پرائمری النس کے طور پر ہوتی ہے جو جینز میں آتی ہے. تو ایسی صورت میں اس کی وجہ تو سامنے نہیں ہوتی, لیکن اس کا تدارک آپ کافی اچھی طرح کر سکتے ہیں. بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جن کی وجہ کوئی خاص پتہ نہیں ہوتی, ان کو ہم پرائمری بیماریاں کہتے ہیں, لیکن وہ جینیٹک ان نیچر ہوتی ہیں اور کرونک ہوتی ہیں. تو ان کی جو کرونیسٹی ہے, جو ان کا دائمی ہونا ہے, سب سے پہلے اسے تسلیم کرنا ہوگا. جیسے ڈائبٹیز, جیسے بلڈ پریشر, یا بائیپولر ڈس آرڈر, یا اسکیزوفرینیا. انسانوں نے ماضی بعید میں یہ دیکھا تھا کہ بیماریاں عارضی ہوتی ہیں, حالانکہ حقیقت ایسی نہیں تھی. بیماریاں تب بھی دائمی ہوتی تھی لیکن لوگوں کو پتہ نہیں تھا. تو پچھلے 100 سال میں بڑی اویئرنیس ہوئی ہے کہ کچھ بیماریاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان کو ہو جائے تو اس کے ساتھ چلتی ہیں اور انہیں مینیج کرنا ہوتا ہے. ان میں سے ڈائبٹیز اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ آپ کو تسلیم کرنا ہوگا کہ یہ اب آپ کے ساتھ رہے گی. اسی طرح ایجنگ ہے, یعنی جب لوگ 30, 40, 50 اور بڑھتی چلی جاتی ہے عمر, تو اس کے ساتھ کچھ مسائل ہیں جو ایجنگ کے مسائل ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ ایجنگ روزانہ بڑھتی رہے گی اور مسائل بڑھتے رہیں گے, اور آپ نے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے, آپ نے اس کو اپنے لیے آسان بنانا ہے. تو زندگی میں ہمارے مرحلے بدلتے رہتے ہیں, بچپن, جوانی, اور تعلیم مکمل کی, شادی ہوئی, روزگار ساتھ یہ سارا سلسلہ ہو گیا, پھر بچے ہو گئے, پھر 50 سال کے ہو گئے, دولت آپ نے کما لی, اب آپ کو خوشیاں نہیں مل رہی, آپ کو بے چینیاں ہو رہی ہیں, یا روحانی مسائل پیش آ رہے ہیں, تو پھر ادھر توجہ دینا. تو جوں ہماری عمر بڑھتی ہے اور بدلتی ہے, اسی کے ساتھ ہمارا لائف سٹائل بھی بہتر سے بہتر ہونا چاہیے. کہ لائف سٹائل ہمارا ایسا ہونا چاہیے کہ ایک دن کی جو زندگی ہماری بڑھتی ہے, یعنی ایک دن کا جو بڑھاپا ہوتا ہے, تو اسی ایک دن میں اس کو انڈو بھی کر لیں. یہ زیادہ مشکل نہیں ہے. ایک دن میں جتنے بڑھاپے کے آثار کسی 50 سال کے بندے کی زندگی میں آ سکتے ہیں, تو اسی ایک دن میں وہ ان کو انڈو بھی کر سکتا ہے. تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جوں عمر زیادہ ہوتی ہے وہ اس طرح بوڑھے نہیں ہو رہے ہوتے, اور بار بار لوگ پھر انہیں اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ 70 سال کے ہیں, لیکن لگتے نہیں ہیں 70 سال کے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو 30-35 کے ہوتے ہیں اور بوڑھے لگ رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح اگر آپ اپنی نگہداشت رکھتے ہیں, خصوصاً جو ذہنی صحت ہے, چونکہ WHO بہت اچھا کام کر رہی ہے اس ڈائریکشن میں, اور لوگوں کو بتا رہی ہے کہ کس طرح آپ اپنی عزت نفس کے اوپر توجہ دیں. دوسروں کی کوئی اس میں محتاجی بھی نہیں ہے. عزت نفس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی عزت کرنا سیکھیں, پر یہ تبھی ممکن ہے کہ
آپ ایسے کام کریں جو کہ آپ کو اچھے لگیں، صحیح، کیونکہ ہمارا کچھ اپنے آپ سے تو چھپا ہوا نہیں ہوتا، اور اگر ہم کام برے کریں گے تو پھر ہم اپنے آپ کو اچھے نہیں لگیں گے. تو اس کے لیے یہ تصور نہیں ہے کہ بہت بعد میں آئندہ ایک زندگی ہوگی جس میں ہمیں سزا یا جزا ملے گی. وہ بھی اپنی جگہ بالکل صحیح بات ہے، لیکن آج کی زندگی میں ہیئر اینڈ ناؤ میں آج جو کروں گا وہ اگر مجھے اچھا لگے گا اور دوسرے لوگوں کو اچھا لگے گا تو میری زندگی پہ بہت اچھے اثرات پڑیں گے. اگر وہ مجھے برا لگے گا تو میری زندگی آج سے خراب تھینک ہونا یو شروع ہو سو جائے گی. مچ ڈاکٹر صداقت ہمارے ساتھ ان کانورسیشن میں. بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. اس کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک چھوٹی سی بریک کی جانب، اور آج کے ٹیلنٹ سے آپ کی ملاقات کروانا باقی ہے. بریک کے بعد ملتے ہیں.